रहीम। बहुत से ज़हनों में ये बुनियादी सवाल जन्म लेता है कि अलामात मसलन ज़हूर इमाम मेहदी, फितने दज्जाल और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दोबारा नज़ूल का तज़किरा कुरान शरीफ में क्यों नहीं। इस इंतहाई अहम सवाल पे तफसीलन गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जरा इस नुक्ते से मुतालिक कुरान करीम की इस आयत पे गौर फरमाइए। और हमने उसे यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम को इस जमीन पर निजात दी जिसमें हमने अहले आलम के लिए बरकतें रखी थी। आखिर इस आयत में किस जमीन का तस्करा है, कहां इशारा है? फिर वो आयत मुबारका जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कोहे तूर पे जाने के बाद जब उनकी कौम ने बछड़े की परस्ती शुरू कर दी तो इरशाद बारी ताला हुआ, और याद करो जब उनसे कहा गया कि उस बस्ती में रहो और उसमें जो चाहो खाओ और कहो बख्श दे और आजिज़ी के साथ उसमें दाखिल हो, हम तुम्हारे गुनाह माफ कर देंगे और अच्छा अमल करने वालों को ज्यादा अजर देंगे। यहां किस बस्ती का जिक्र है? किस वादी, शहर या सरजमी या किसी गांव की तरफ इशारा है? और फिर जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत का जिक्र होता है तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने हवाओं को सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे कर दिया और वो उसके हुक्म के मुताबिक चला करती थी इस सरजमीन में जहां हमने बरकत रखी और हम तमाम चीजों का इल्म रखते हैं। ये किस सरजमीन, कहां का जिक्र है? एक बार फिर। और फिर कुर्बे कयामत की एक अलामत यूं बयां होती है कि जिस बस्ती के लोगों को हमने हलाक कर दिया था उन पर हराम कर दिया गया कि वो वहां जा सके, हत्ता कि याजूज और माजूज खुल जाएं और वो तमाम बुलंदियों से उतरते हुए नजर आएंगे। याजूज और माजूज का किस्सा और उनसे मुंसलिक मुख्तलिफ नजरियात पे तो आगे चल के बात करूंगा, लेकिन वो जो नुक्ता मैं ज़ेरे बहस ला रहा था कि यहां फिर एक बस्ती का जिक्र अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जिसका नाम बयान नहीं हो रहा। ज़हन में रहे कि कुरान शरीफ में मक्का का जिक्र बक्का के नाम से है और मदीना का जिक्र यसरब के उम्मा से है। तो ये इंतहाई अजीब सा लगता है कि कुरान में बार बार किसी एक ऐसी बस्ती का जिक्र हो रहा है जिसकी तरफ इशारा है, जिसकी अहमियत है, लेकिन उसका नाम सामने नहीं लाया जाता। लेकिन फिर सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला एक वाज़ेह इशारा देते हैं कि वो बस्ती, वो सरजमीन कौन सी है। जरा इस आयत पे गौर फरमाइए। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रात मस्जिदुल हराम से मस्जिदुल अक्सा तक, जिसके गिरदो नवा को हमने बरकत दी ताकि उसे अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। बेशक अल्लाह सब सुनने और देखने वाला है। और फिर अहदीस मुबारका हमें इस सरजमीन या बस्ती का पता देते हैं। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जब कुरैश ने मेरी बात का यकीन किया तो अल्लाह ने यरूशलेम को मेरी आंखों के सामने कर दिया और मैंने उसकी तफसील देखकर बयां की। इन वाज़ेह इशारों के बावजूद एक अजब पुरस्कार सा मामला के यरूशलेम का नाम कुरान शरीफ में नहीं है, जबकि कई अहम तरीन तारीखी वाकयात जिनका जिक्र और कयामत से मुतालिक अहम तरीन पेशगोइयां उसी शहर के बारे में। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के बाद यरूशलेम वाहिद शहर है जहां अल्लाह के किसी नबी की तामीर करदा मस्जिद मौजूद है, यानी मस्जिद अक्सा। कई उलमा के नजदीक चूंकि आखिरुज़्ज़मा तक एक अहम किरदार यरूशलेम को अदा कर रहे हैं, गालिबन इसीलिए उसे अल्लाह ताला ने एक मुकद्दस बादल से ढांपे रखा। और इस शहर के बारे में आपको बहुत ज्यादा तफसील इस्लामी लिटरेचर में नहीं मिलती, लेकिन अब गालिबन वो वक्त, वो जमाना आ गया है कि तमाम बादल खुद ब खुद तेजी से हट रहे हैं और वो वाकयात यरूशलेम में ज़हूर पजीर होने जा रहे हैं जो फिर तमाम दुनिया को अपनी लपेट में ले लेंगे। मौजूदा दुनिया को समझने के लिए यरूशलेम को जानना लाजिम है और असर हाजिर या मुस्तकबिल की सूरत गरी नामुमकिन है अगर आप दुनिया की उस कलीद यानी यरूशलेम को अच्छी तरह ना जानते, क्योंकि ये शहर जो कि मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों तीनों के लिए आम तरीन है, इसलिए ये तारीख के इख्तिताम और वक्त के खात्मे की तरफ एक इंतहाई अहम किरदार अदा करेगा। ये मुतजाद दावों का मरकज है।
یہودیوں کو یقین ہے کہ یہ بستی ان کے مسیحا کی آمد کا مرکز ہے، جس کے بعد ان کے سنہرے دور کا آغاز ہوگا اور وہ وہیں سے ساری دنیا پر راج کریں گے۔ یہ عقیدہ عیسائیوں سے بالکل مختلف ہے، جن کا ایمان ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے تو یروشلم ہی وہ جگہ ہوگی جہاں سے وہ عیسائیوں کے تمام عقائد بشمول تثلیث اور صلیب کی تصدیق کریں گے، جبکہ مسلمانوں کا ایمان ہے کہ یروشلم کا مقدر تحریر ہے کہ وہ اسلام کے دین حق کو سچا ثابت کر کے عیسائیت اور یہودیت کی تکذیب کرے گا، کیونکہ تینوں ہی دعوے دار حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وابستہ یا دین ابراہیم سے ہونے کے باوجود شدید ترین اختلافات بھی رکھتے ہیں، چنانچہ سچا صرف کوئی ایک ہی ہوگا۔ یروشلم کا ذکر نام کے ساتھ تو قرآن شریف میں کہیں نہیں، لیکن یہ آیت قرب قیامت کی نشانیوں کے تناظر میں ملاحظہ فرمائی ہے، جہاں اللہ تعالیٰ یروشلم کی قسمت کا اعلان یوں فرماتے ہیں، جب آخری دور آئے گا تو یہودی ارض مقدس میں لائے جائیں گے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا۔ یہ وعدہ یہ تو پورا ہو چکا، یعنی یہودی پھر ارض مقدس قائم کر کے وہاں آباد ہو چکے، تو پھر اب کیا ہونا باقی ہے؟ یروشلم دنیا کے قدیم ترین شہروں میں سے ہے، جو اپنی 4000 سالہ تاریخ میں کم سے کم 2 مرتبہ مکمل طور پہ برباد ہوا۔ تاریخ اس پہ 52 حملے اور 44 بار مختلف قوموں کا قبضہ بیان کرتی ہے۔ یہ تل ابیب اور بحر روم یا بحر ابیض، جسے میڈیٹرینین سی بھی کہتے ہیں، اس سے کچھ 60 کلومیٹر مشرق میں، جبکہ بحر مردار یا ڈیڈ سی سے 33 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل یہودا کے پہاڑوں میں گرا ہے۔ یہودیوں کے لیے یہ گزرے 3000 سالوں سے، عیسائیوں کے لیے 2000 اور مسلمانوں کے لیے 1400 سال سے مقدس اور اہم ترین 8 لاکھ آبادی کے ساتھ یہاں 64% یہودی، 32% مسلمان اور صرف 2% عیسائی رہتے ہیں۔ یہودیوں کے لیے یہاں 1204 عبادت خانے، عیسائیوں کے تقریباً 160 گرجا گھر اور مسلمانوں کی 73 مساجد اس شہر میں قائم ہیں۔ آیت میں تو نہیں، لیکن انجیل میں ہیکل سلیمانی کا ذکر 632 بار ہوا ہے، جس پہ تفصیلاً کچھ دیر بعد، لیکن اس کی مغربی دیوار یعنی ہیکل سلیمانی کی مغربی دیوار آج یہودیوں کے لیے کرۂ ارض کا مقدس ترین مقام ہے۔ قرآن ہیکل سلیمانی کا ذکر بطور مسجد کرتا ہے، اور 17 طویل مہینوں تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی تھی کہ یہودیوں کو یہ پیغام دے سکیں کہ اس خدا نے جس نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا، انہیں بھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی بنا کے بھیجا، اور پھر قرآن نازل کرنے والا بھی وہی خدا ہے جس نے توریت بھیجی تھی۔ آخر الزماں یعنی وقت کے خاتمے سے پہلے اس جگہ اس مقام پہ کیا ہوگا؟ ایک وقفہ، اور وقفے کے بعد دوبارہ گفتگو میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ یروشلم کی اہمیت سمجھنے کے لیے ذرا پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں چلتے ہیں، تاکہ ماضی کے جھروکوں سے کچھ حال اور کچھ مستقبل کو جان سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا نبیوں کا باپ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے بعد آنے والے تمام نبی انہی کی نسل سے تھے، اور تبھی ہم ان پر اور ان کے بعد آنے والے تمام انبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پہ درود بھیجنا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ بیان ہے۔ نمرود کی آگ سے محفوظ ہو جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام عراق سے اپنے بھتیجے لوط علیہ السلام کے ساتھ اللہ کے حکم سے ارض مقدس کی طرف ہجرت کر گئے، اور پھر اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر ہم نے تمہاری طرف وہی بھیجی کہ تم ملت ابراہیمی کی پیروی کرو جو خالص خدا کی طرف جھکنے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا میں زمین کا ٹکڑا منتخب کر کے اسے ارض مقدس قرار دے دیا اور طے کر لیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہی دین وہاں رہے گا، تو یقیناً وقت کے خاتمے سے پہلے دیگر مذاہب وہاں موجود نہیں ہوں گے، تاکہ سچائی ارض مقدس کا نصیب ہو۔
اور یہ یروشلم کی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ وہ سچ کی تصدیق کریں گے۔ آج یروشلم کے در و دیوار کو دیکھ کے بہت سے ماہرین آثار قدیمہ شہر کے کھنڈرات میں دفن وہ عمارتیں تلاش کرتے ہیں جو بارہا اجڑنے کے باعث نظروں سے اجڑ ہو چکی ہیں، لیکن وہاں جانے والا ہر شخص ان کا تصور ضرور کرتا ہے۔ پہلی بار یہ شہر حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ اس کا نام مبارکہ قرآن میں 16 بار آیا، اور جو کہ پہلے پیغمبر ہیں حضرت داؤد علیہ السلام، جنہیں بنی اسرائیل کی بادشاہت بھی عطا ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ وہ واحد پیغمبر بھی ہیں جنہیں قرآن خلیفہ کے نام سے پکارتا ہے۔ انہیں بادشاہت عطا ہونے سے 1000 سال قبل مسیح کے زمانے میں بنی اسرائیل سے فلسطین کے اکثر علاقے چھینے جا چکے تھے۔ حضرت سموئیل علیہ السلام تب حکمران تھے، لیکن بہت بوڑھے ہو چکے تھے، تو بنی اسرائیل نے دشمنوں کے مقابلے میں کسی بادشاہ کی دعا کی اللہ سے کہ ان کی مدد کرے۔ سموئیل علیہ السلام نے حکم الہی کے مطابق 30 سالہ طالوت کو ان پہ بادشاہ مقرر کر دیا۔ طالوت کو بہت سے علماء پیغمبر تصور نہیں کرتے، اور بائبل میں اسے ساول کہا گیا۔ طالوت کی بادشاہی کی نشانی کے طور پہ فرشتوں کے ذریعے وہ تابوت سکینہ بنی اسرائیل کو واپس مل گیا، جس کے بارے میں قرآن شریف میں ارشاد والی تعالیٰ ہے وہ خدا کی طرف سے بادشاہ ہونے کی ایک علامت ہے۔ قصص الانبیاء کے مطابق اس صندوق میں توریت کا اصل نسخہ، پتھر کی 2 تختیاں جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پہ دی گئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا عصا اور پیرہن، اور ایک برتن میں من و سلوہ محفوظ، تاکہ آنے والی نسلیں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کو یاد رکھیں جو ان پر صحرا میں بھٹکنے کے دوران فرمایا گیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے ایک کم سن نوجوان کے طور پہ طالوت کے لشکر میں تب شمولیت اختیار کی جب دشمن فلسطینیوں کا پہلوان جالوت اسرائیلیوں کو مقابلے کی دعوت دے رہا تھا، اور کسی میں ہمت نہیں تھی تمام اسرائیلی لشکر میں کہ وہ اس کا سامنا کر سکے۔ اس موقع پہ حضرت داؤد علیہ السلام اس کے سامنے اترے اور اسے قتل کر دیا۔ اس بے مثال جرأت کے مظاہرے نے داؤد علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی آنکھوں کا تارا بنا دیا، اور طالوت نے اپنی بیٹی حضرت داؤد علیہ السلام سے بیاہ کیا۔ پھر وہ کچھ عرصے بعد اسرائیلیوں کے حکمراں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو نبوت سے بھی سرفراز فرمایا، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے یروشلم شہر کی بنیاد رکھی، اور وہاں ایک عظیم الشان محل کی تعمیر شروع کی جہاں تابوت سکینہ کو محفوظ کیا جا سکے۔ لیکن اسرائیلیات کے مطابق حضرت داؤد علیہ السلام کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ محل ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی مکمل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ تعمیر تو جاری رہی، اور تکمیل چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی، اس لیے اسے ہیکل سلیمانی یا کنگ سولومنز ٹیمپل یا فرسٹ ٹیمپل بھی کہتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ 40 سال حکومت کی، اور پھر ان کے صاحبزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، جن کی حکمرانی کا ایک منفرد امتیاز یہ تھا کہ حیوانات بھی ان کے تابع تھے، اور جن کا ذکر قرآن شریف میں 17 مقامات پہ، اور جن کی سلطنت کے بارے میں قرآن کی یہ آیات کہ اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اور مجھے ایسی حکمرانی عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو، بے شک تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ اسرائیلی روایات کے مطابق ہیکل سلیمانی کی تعمیر کو 7 سال ہے۔ ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل سلیمانی 410 سال تک اپنی جگہ پہ موجود رہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل آپس میں لڑ گئے، اور نتیجتاً 2 ریاستیں شمالی فلسطین میں سلطنت اسرائیل اور جنوبی فلسطین میں سلطنت یہود قائم ہو گئی۔ دونوں سلطنتوں میں شدید خونریزی کا آغاز ہوا، اور پھر 7ویں صدی قبل مسیح میں حاشری فاتحین نے سلطنت اسرائیل کا خاتمہ کر دیا، اور کچھ سال بعد یعنی 587 قبل مسیح میں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے سلطنت یہود کی بھی ایک سیٹ میں ڈالی، اور ہیکل سلیمانی کو اس طرح پیوند خاک کیا کہ اس کی ایک دیوار تک اپنی جگہ نہ کھڑی رہی۔ اور تابوت سکینہ ایسا غائب ہوا کہ آج تک نہ مل سکا، اور یہودیوں کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا۔
70 साल के बाद ईरानी बादशाह साइरस आजम ने यरूशलेम को दोबारा तामीर करके यहूदियों को वापस आने की इजाजत दी, जिन्होंने फिर हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू की। हेरोद बादशाह ने, जो कि तारीख में इंतहाई जालिम हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, उसने कई यहूदी मजहबी पेशवाओं के अलावा खुद अपने खानदान को भी मार डाला था। उसने यहूदियों को खुश करने के लिए और अपनी हमायत हासिल करने के लिए दोबारा हैकल सुलेमानी को शानदार अंदाज में तामीर की। और यहूदी मुर्खीन के मुताबिक ये हैकल सुलेमानी की दूसरी तामीर थी, लेकिन ये भी सिर्फ 430 साल तक कायम रह सकी। और इस दौरान भी वो ताबूत सकीना जो बख्त नसर की तबाही के दौरान लापता हो गया था, वो इस तमाम अरसे भी यहाँ वापस न लाया जा सका। ये माबूद भी 70 ईस्वी में रोमन हुक्मरान टाइटस के हाथों यरूशलेम की तबाही के साथ ही फिर तबाह हो गया, जब यहूदियों ने रोमन्स के खिलाफ बगावत की नाकाम कोशिश की। बयान होता है कि तकरीबन 1.5 लाख यहूदी इस दौरान कत्ल हो गए और हजारों को पकड़ के एम्फी थिएटर्स में जंगली जानवरों के सामने रोमन्स ने डाल दिया। और कोई यहूदी यह बताने के लिए भी जिंदा न बचा कि हैकल सुलेमानी कहां गिरा। अक्सर यहूदी माहिरीन आसार कदीमा मुत्तफिक हैं कि यह मौजूदा दीवारी दरिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हैकल की दीवार ही नहीं, बल्कि ये दूसरी बार जो हैकल तामीर हुआ उस हैकल के आसार हैं, जिन्हें बाद में रोमन्स ने बर्बाद कर दिया। लेकिन वो ताबूत सकीना आज तक ना मिल सका जो पहले हैकल की तबाही के वक्त गायब हुआ। कुछ यहूदियों का ख्याल है कि वो उर्दन के जबल नेबो के गारों में कहीं गुम है, जिसका जिक्र अंजील में भी है। और कहा जाता है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तदफीन भी कहीं उन्हीं पहाड़ों पे हुई थी। कुछ मौरखीन के नजदीक ताबूत सकीना इथोपिया के एक चर्च में, और ऐसे ही मुतजाद दावे बरतानिया, रोम और फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में होते हैं। दूसरे हैकल की मुकम्मल तबाही के बाद जब वहां ईसाई हुक्मरान हैकल की हुकूमत कायम थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अरब में वलादत हुई। इस दौरान वो यहूदी जो यरूशलेम की तबाही के बाद जगह जगह अपनी बस्तियां आबाद करके कबाइल की शक्ल इख्तियार कर चुके थे, अक्सर वो अरब में मकामी बदुओं और कुरैश से अपने उन रिश्तों का जिक्र करते रहते जो कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलादों के दरमियान था। यहां यह तज़किरा लाजिम के यहूदी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत सारा की नस्ल, जबकि कुरैश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा की औलाद। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा के पहले बेटे थे, जिन्हें हुक्म इलाही के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम सरजमीन मक्का उनकी वालिदा हाजरा के साथ छोड़ा। वहीं जमजम का चश्मा जारी हुआ, वहीं हुक्म इलाही के तहत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह दुम्बा ज़िबा हुआ, और वहीं बनु जहरम आबाद हुआ जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शादी हुई। हाफिज इब्न हजर के मुताबिक काबा की पहली बुनियाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम के हाथों रखी गई थी, मगर फिर वो बेनिशा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने हुक्म इलाही से वही जगह खोद कर वहां साबिक तामीर की बुनियादों पर बैतुल्लाह की तामीर नौ की। अरब मौरखीन के मुताबिक हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हजरत हाजरा दोनों बैतुल्लाह के करीब ही मदफून थे। इस्माइल अलैहिस्सलाम के 12 साहबजादे थे, जो सब के सब अरब के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार बने, जबकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दूसरे साहबजादे यानी हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, जो कि हजरत सारा से थे, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम से 15 साल छोटे और तब पैदा हुए जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 बरस थी। इंग्लिश में उन्हें आइज़क कहा जाता है, और उनकी कब्र भी जबरान के गार में अपने वालिद इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ ही बयान होती है। इसहाक अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों यानी ईसो और याकूब अलैहिस्सलाम के दरमियान ताल्लुकात मिसाली नहीं थे, इसलिए चंद रवायात के मुताबिक ईसो अपने ताया यानी इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास मक्का चले गए, जबकि याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका इब्रानी में नाम इजराइल है, उनकी नस्ल से बनी इजराइल में ही बहुत से अंबिया मसलन यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, याहिया अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समेत बहुत से दीगर ये तमाम पैगंबर बनी इसराइल से ही थे। बनी इसराइल यानी याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद। याकूब अलैहिस्सलाम की कब्र नबलुस शहर के नजदीक बयां होती है, जहां एक पहाड़ के बारे में यहूदियों का ईमान है कि उस पे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम को ज़िबह करने के लिए पेश किया।
یہ دلچسپ بات ہے کہ جس طرح مسلمانوں کا ایمان ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کے لیے پیش کیا تھا، یہودی یہ عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے صاحبزادے اسحاق علیہ السلام کے لیے رکھتے ہیں، بلکہ نعوذ باللہ یہودیوں نے تو اپنی کتاب توریت میں یہاں تک داخل کر لیا ہے کہ حضرت ہاجرہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نہیں کنیز تھی، نعوذ باللہ۔ اور ایسا یہودیوں نے صرف کسی ایک پیغمبر کے ساتھ نہیں کیا، وہ کسی کو سولی تک لے گئے، کسی کا سر قلم کر دیا، اور جب ہزاروں سال بعد وہ ارض مقدس سے نکالے جا چکے تھے، ہیرود بادشاہ کا تعمیر کردہ تابوت سکینہ کے بغیر والا ہیکل بھی مسمار ہو چکا تھا، تو یہی وہ وقت ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک وقت اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ خوش آمدید۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح یروشلم کی حیثیت سے جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو معمول کے مطابق شہر میں کہیں کوئی خوریزی نہیں ہوتی اور نہ ہی کوئی مذہبی مقام نظر آتش کیا جاتا ہے۔ 4000 صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عیسائی علماء سے پوچھا کہ تمہارا مقام حیات نو کس طرف ہے؟ وہاں پہنچ کر خلیفہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت و حیات نو کے نظریے کے مطابق تعمیر کی گئی عالی شان عمارت دیکھ کے شدید غم و غصے کا اظہار کیا، کیونکہ اسلام نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلیب پر موت کو غلط قرار دیا ہے۔ خلیفہ اسی مقام پہ کھڑے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا، ان سے درخواست کی گئی کہ وہیں نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر میں نے یہاں آج نماز پڑھ لی تو پھر مسلمان گرجے پہ قبضہ کر لیں گے اور اسی بنیاد پہ اسے مسجد بنا لیں گے کہ یہاں خلیفہ نے نماز پڑھی تھی۔ پھر آپ نے فرما جاری کیا کہ یہاں کوئی مسجد تعمیر نہیں ہوگی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے جہاں کبھی یہودیوں کا ہیکل سلیمانی تھا، اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عیسائی وہاں کوڑا کرکٹ پھینکا گیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں ہاتھوں سے کوڑے کا ڈھیر اپنی جھولی میں اٹھایا اور شہر کی دیواروں سے باہر پھینکنے لگے، جس پہ دیگر صحابہ کرام نے بھی ان کی تکلیف کی۔ خلیفہ نے علم اسرائیلیات کے ایک ماہر کو طلب کیا اور اس کے سامنے قرآن شریف کی 17ویں اور 18ویں سورتیں تلاوت فرمائیں، جن میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ہیکل سلیمانی کے واقعات تھے۔ پھر انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ وہ اس بہترین مقام کا چناؤ کریں جہاں مسلمان نماز ادا کر سکیں۔ یہودیوں نے شمال کی جانب ایک پہاڑ کی طرف اشارہ کیا، لیکن ان کی تجویز خلیفہ نے دلیل کے ساتھ مسترد کر دی کہ اگر مسلمانوں نے وہاں نماز پڑھی تو مکہ کے ساتھ ساتھ ان کا رخ یہودیوں کے مقدس مقامات کی طرف بھی ہو جائے گا۔ اور پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہیرود بادشاہ کی شاہی بالکنی کی جگہ کا انتخاب کرتے ہوئے وہاں سادہ لکڑی سے ایک عمارت تعمیر کی تاکہ رخ صرف کعبہ کی طرف رہے۔ یہ مسجد اقصی ہے۔ پہلی اذان کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی گئی، جو کہ اپنے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سے اذان دینا چھوڑ چکے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق کے اصرار اور صحابہ کرام کی درخواست پر وہاں پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر سب نے خلیفہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ بیان کرتی ہے کہ سادہ سی ابتدا کے کچھ 50 سال بعد یروشلم میں عظیم الشان اسلامی طرز تعمیر کا آغاز ہوا، تو یہ شہر بیت المقدس یا القدس کہلائے جانے لگا، اور پھر 72 ہجری میں خلیفہ عبد المالک بن مروان نے اس مقام پر جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شب معراج کو براق پہ سوار ہو کے آسمانوں پہ تشریف لے گئے تھے، ایک ہشت پہلو عمارت کی بنیاد رکھی، جسے مکمل ہونے میں 4 سال لگے اور جسے قطبۃ الصغریٰ یہ ڈوم اور راک کہتے ہیں۔ یہ عمارت اور گنبد جس جگہ تعمیر ہے اس کے بارے میں کئی روایات ہیں، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام کے بعد ان کی کشتی اسی مقام پہ آ کے رک گئی تھی۔ یہ بھی بیان ہوتا ہے کہ روز قیامت حضرت اسرافیل علیہ السلام اسی چٹان پہ کھڑے ہو کے سور پھونکیں گے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں یہودی اپنی قربانیاں لا کے رکھتے تھے، اور آسمان سے آنے والی آگ کا ایک شعلہ جب اس قربانی کو جلاتا تو یہ قربانی کی قبولیت کی علامت تصور ہوتی۔ مسجد کے تمام دروازوں پر سونے چاندی کی تختیاں لگی ہیں اور 4 مینار، 3 مغرب کی جانب اور ایک ان کے بالکل سامنے۔ مسجد اقصی اس گنبد والی مسجد سے کچھ فاصلے پہ اسی حرم کے جنوبی حصے میں تعمیر ہے۔ یہ وضاحت اس لیے ضروری کہ بہت سے حضرات
اس سنہری گنبد والی مسجد یعنی قطبۃ الصغریٰ کو ہی مسجد اقصیٰ سمجھتے ہیں، اس لیے وضاحت لازم ہے۔ مسجد اقصیٰ روئے زمین پہ کعبہ کے 40 سال بعد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے، اور اس کی پرانی عمارت کی باقیات کی ایک دیوار یعنی اس جگہ کی ایک دیوار پر مسلمان بھی مان رکھتے ہیں، اسی دیوار کو جس دیوار کو یہودی اپنی مقدس ترین عبادت گاہ یعنی دیوار ذریعہ بھی کہتے ہیں، اور ہیکل سلیمانی کی بربادی اور اپنی گمشدہ عظمت کی یاد میں وہاں روتے رہتے ہیں۔ یہ بیان بھی ضروری ہے کہ مسجد کا لفظ اکثر مورخین صرف مسجد اقصیٰ کی عمارت کے لیے استعمال نہیں کرتے بلکہ اس تمام رقبے کے لیے کرتے ہیں جہاں حرم شریف کی حدود میں دیگر تعمیرات بھی موجود ہیں، بشمول تمام مینار، گنبد، دالان اور قطبۃ الصغریٰ۔ قطبۃ الصغریٰ کو انگریزوں نے مسجد عمر کا نام دے دیا تھا، حالانکہ یہ وہ جگہ نہیں بلکہ مسجد کے صحن میں جس مقدس چٹان کے لیے تعمیر ہونے والا سب سے بڑا گنبد ہمیں نظر آتا ہے، نماز حضرت عمر فاروق نے وہاں ادا کی۔ یہ تذکرہ بھی عام ہے کہ فلسطین میں قبلہ جنوب کی جانب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین ابراہیمی کے احیا کے لیے خانہ کعبہ کے نزدیک شروع کے دور میں مقام ابراہیم پہ اس طرح نماز ادا فرماتے کہ بیت المقدس کے سامنے آتے۔ ہجرت کے 2 سال بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی جانب ہی رک کر کے نماز ادا فرماتے، لیکن پھر ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر مسجد بنی سلمہ میں بیت المقدس کی جانب رک کر کے نماز ادا فرما رہے تھے، اور ابھی 2 رکعت نماز ادا فرمائی تھی کہ وہی نازل ہوئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دو اور جہاں بھی ہو اسی طرف رخ پھیرو۔ چنانچہ باقی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے ادا کی، اور اسی بنیاد پہ تحویل کعبہ کے واقعے کے بعد مسجد بنو سلمہ کا نام مسجد القبلتین ہو گیا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ گفتگو کے آغاز میں نے بات کی تھی کہ قرآن میں یروشلم کا نام لے کے ذکر نہیں، لیکن آخر الزمان کی ایک علامت اس طرح بیان ہوتی ہے، اور اس یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں سلامتی سے رہو، اس شرط کے ساتھ کہ تم راہ راست پہ قائم اور اللہ کے فرما بردار بن کے رہو۔ پھر جب آخرت کا وقت قریب آئے گا تو ہم دنیا کی دیگر قوموں میں سے نکال کر تمہیں یہاں لے آئیں گے۔ قرآن شریف کی اس آیت پہ ذرا غور فرمائیے کہ ہم تمہیں دنیا کی دیگر قوموں سے نکال کر وہاں لے آئیں گے، اور پھر ذرا موجودہ ملک اسرائیل کو دیکھیے جہاں دنیا بھر کے ملکوں بشمول مسلم ممالک، یورپ، ہر جگہ سے لوگ وہاں جمع ہو چکے ہیں، کئی یورپی ممالک سے بھی لوگ وہاں پہنچے ہیں، اور بڑی تعداد میں یہ ہجرت۔ تو کیا اس پیش بینی پر ہمارا دل اللہ کی عظمت کا مزید قائل نہیں ہو جاتا؟ 1981 میں ہالی ووڈ کے معروف اداکار ہیریسن فورڈ ہدایت کار اسٹیون اسپلبرگ کی فلم ریڈرز آف دا لاسٹ آرک میں انڈیانا جونز کے اس کردار میں ہمارے سامنے آئے تھے جو ان جرمن نازیوں کے خلاف لڑتا ہے جو تابوت سکینہ کو ہٹلر تک لے جانا چاہتا ہے۔ کی شاندار کامیابی کے بعد 3 مزید فلمیں انڈیانا جونز اینڈ دا ٹیمپل آف ڈون، انڈیانا جونز اینڈ دا لاسٹ کروسیڈ اور پھر انڈیانا جونز اینڈ دا کنگڈم آف کرسٹل اسکل، ان تمام فلموں کی دنیا بھر میں پذیرائی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ موضوع نہ صرف مسلمانوں بلکہ ہم سے کہیں زیادہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ مسجد اقصیٰ کی شہادت اور اس مقام پہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کے لیے مکمل طور پہ تیار ہے، لیکن تعمیر کا آغاز کرنے کے لیے انہیں خدا کی طرف سے ایک اشارے کا انتظار ہے۔ وہ اشارہ ایک سرخ گائے کی شکل میں ہوگا جسے وہ ذبح کر کے جلائیں گے، اور اس کی راکھ سے اسرائیل کے عوام کو پاک کیا جائے گا، جس کے بعد یہودیوں کو یقین ہے کہ ہیکل سلیمانی میں کوئی بھی ناپاک داخل نہیں ہو سکے گا۔ اسرائیلیات کے مطابق اس گائے کو پیدائش کے 3 سال بعد ہیکل کی تطہیر کے لیے لایا جائے گا۔ آثار قدیمہ کی تلاش کے نام پہ اس وقت مسجد اقصیٰ اور قطبۃ الصغریٰ دونوں کے نیچے وسیع و عریض سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ کام کئی دہائیوں سے انتہائی منظم انداز میں جاری ہے، اور نتیجتاً دونوں مقدس عمارتیں اس وقت کھوکھلی بنیادوں پر کھڑی ہیں۔ اس طرح کے معمولی سی ارتعاش یا زلزلہ
उन्हें ज़मीन बोस कर सकता है। इजरायली हुकूमत का कहना है कि सुरंगे खोदे जाने का मकसद हैकल सुलेमानी की बाकियात की तलाश है, यानी मस्जिद अक्सा की शान। आज की नशीस का इख्तिताम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस दुआ पे इंतहाई गौर की दरख्वास्त के साथ कर रहा हूं, जिसका आइंदा भी गुफ्तगू जारी रहेगी, कि हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अल्लाह हमारे शाम पे रहम फरमा और हमारे यमन पे रहम फरमा। लोगों ने पूछा और हमारे नजद पर? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि या अल्लाह हमारे शाम और हमारे यमन पे रहम फरमा। लोगों ने फिर नजद का पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहां ज़ल्ज़ले और तबाहियां रोनुमा होंगी और वहीं से शैतान अपना सर निकालेगा। आखिर ज़मान यानी एंड ऑफ टाइम्स का वो दौर जहां सानहे, खुरेज़ी और जंगी वो मंजरनामे जिनके बारे में सब कुछ तफसीलन कुरान और हदीस में बयां हो चुका। अगली नशिस्त में अपना दोस्तों रिश्तेदारों गिरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।